अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। मुल्क के अंदर तमाम सियासी जमातें सर जोड़कर बैठ चुकी हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक दफ़ा असम्बली के अंदर कहा था कि वज़ारत उज़्मा देने वाले वज़ारत उज़्मा देकर थक जाएंगे, लेकिन वज़ारत उज़्मा लेने के लिए कोई नहीं होगा। ऐसा लगता है कि वो जुमला सच होता दिखाई दे रहा है। अक्सरियती मैंडेट इस वक्त किसी भी एक सियासी जमात के पास नहीं है। जिनके पास है तो उनके पास अब तक किसी पार्टी का निशान मौजूद नहीं था, लेकिन उस पार्टी ने भी आज मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से भी बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब असम्बली के लिए और केपीके के लिए इत्तेहाद कर लिया है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी हो या आसिफ अली जरदारी हो या फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि किस तरह से हुकूमत बनानी है। एमक्यूएम उनके साथ खड़ी है। एमक्यूएम पर भी बड़े सवालात उठते दिखाई दे रहे हैं कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है या फिर नून लीग के साथ खड़ी है। तो जवाब ये मिलता है कि हम नून लीग के हिमायत याफ्ता जो है वो पॉलिसी का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी से सिंध के अंदर किसी किस्म का इत्तेहाद न था और ना होगा। ये एक मिली जुली इस वक्त सियासत होती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि मुतअद्दिद दिन रह चुके हैं जिसके अंदर हुकूमत बनानी है और ख़ासतौर पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें किसी तरह किसी पार्टी को ज्वाइन करना था, वरना कुछ ऐसी भी बातें की जा रही थी, कयास आराइयाँ हो रही थी कि किसी और तरफ इस मुल्क के मामलात निकल सकते हैं। लेकिन हुकूमत ने एक और बम गिराया था। गुज़िश्ता दिनों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, गैस की नर्ख में इजाफा, बिजली के नर्ख में इजाफा होने जा रहा है। तो मुआशी जो तज्ज़ियाकार हैं वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर इस साल कोई भी हुकूमत आती है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है उससे किस तरह से ओवरकम करते हैं। दूसरी तरफ ये भी शाहिद खाकान अब्बासी का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड सामने आया है कि कोई भी हुकूमत आ जाए मुआशी सूरत हाल से निमटने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और यह भी कहा कि मुश्किलात का सामना नहीं कर पाएगी ये हुकूमत। बहरहाल हमारा जो खूबसूरत पैनल है वो ज्वाइन कर चुका है, उसको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नुसरत भाई साहिबा हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम पाकिस्तान से गुलाम जलानी साहब मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शकीला लुकमान साहिबा ऑन जूम वीडियो लिंक हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में पीपल्स पार्टी भी में ज्वाइन करेगी। और सवाल जो है वो सिर्फ एक ही है तमाम सियासी जमातों से कि होने का जा रहा है। मैं ज़रा जिलानी साहब आपकी इजाज़त से और शकीला लुकमान साहिबा की इजाज़त से ज़रा पीटीआई से पहला सवाल करना चाहूँगा। नुसरत भाई साहिबा, आप मेरी गुफ्तगू सुन रही होंगी जो मैंने आगाज़ में बातें की हैं। इस वक्त आप लोगों का इत्तेहाद पंजाब और केपीके के अंदर वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। तो क्या पुर उम्मीद है कि पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होंगे या पंजाब के अंदर इस वक्त अपोजिशन का रास्ता इख्तियार करेंगे? देखिए, अपोजिशन में तो हम कहीं पे भी नहीं है। आपको पता है कि हर जगह से जीते हुए हैं, लेकिन जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, जिस दिन से इलेक्शन हुआ है बल्कि उससे पहले से जब हमारा निशान छीन लिया गया, अंबानी हमारे जो चेयरमैन है उनका नाम नहीं लिया जा सकता था, तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती थी, आवाज नहीं सुनाई जा सकती थी। तो इस किस्म के हालात में जब किसी को पता ही नहीं है कि कौन सा निशान मिला हुआ है, क्या कुछ हुआ है, उसके बावजूद लोग जिस तरह निकले हैं और वोट किया है उन्होंने, वो बहुत हैरत अंगेज है। ये मेरे ख्याल में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। हो सकता है भुट्टो के जमाने में मुजीबर रहमान के उसमें हुआ, लेकिन उनके पास निशान था, उनके पास पार्टी थी। यहाँ तो पार्टी डिसॉल्व कर दी गई, रात के 11:30 बजे चीफ जस्टिस साहब जो है उसको निशान ले लेते हैं। तो ये मतलब इस कदर रिगिंग की गई है राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और उस आदमी को ऐसे ऐसे मुकदमों में फंसाया गया है जो जिसने जिंदगी में कभी कोई जुर्म नहीं किया, वो 202 मुकदमे उसके पर डाल दिए गए, जिस पर कत्ल का मुकदमा भी और अल्लाह जाने क्या क्या कुछ। तो उन हालात में जब इलेक्शन होते हैं और आप देखें कि इस वक्त ना कोई गाड़ियां थी, ना कोई पैसे थे, ना बिरयानी थी, लोग खुद आए हैं, चाहे वो अपाहज हैं, चाहे वो ठीक है या बच्चे अब 18 साल के हैं, सब के सब खुद आए हैं, अपनी विलिंगनेस से आए हैं और वोट डाला है। और उसके बाद रात 11 बजे तक हम लोग माशाल्लाह जीते हुए थे। फॉर्म 45 था, पूरे पाकिस्तान से स्वीप कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जाहिर होश आ गया इन लोगों को जो के चलाते हैं गवर्नमेंट। तो वो जी फॉर्म 47 आ रहा है, जी फॉर्म 47 आ रहा है, सुबह के वक्त फॉर्म 47 आ रहा है। लास्ट टाइम भी ये हुआ था, जब इलेक्शन हुआ था पंजाब में, आरटीएस बैठ गई थी, उस पर बड़ा हुआ कि जी ये पीटीआई ने बिठवाई थी और पीटीआई ने हमारी सीटें छीनी थी, जबकि उसका बिल्कुल उलट था। नवाज शरीफ साहब की पार्टी को कोई 8 या 9 सीटें दी गई थी उस जब आरटीएस बैठी थी। अच्छा। इस दफा जो ये गया है हमसे, नहीं 18 में तो हुकूमत आप लोगों ने बनाई थी ना, 18 में तो कैसे दी गई थी सीटें? बिल्कुल बनाई थी वो इसलिए
کہ اگر وہ پوری سیٹیں ہمیں دے دیتے تو ایک پاورفل گورنمنٹ ہوتی. اس وقت تو ظاہر ہے پہلی دفعہ حکومت میں آ رہے تھے ہم تقریباً سارے کے سارے, کچھ لوگ تھے جو دوسری پارٹیز کے تھے, لیکن وہ چاہتے نہیں تھے کہ پوری ایک فل فورس کے ساتھ آئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کہنا نہ مان رہے ہو, کیونکہ ان کا تجربہ پچھلا ہے نواز شریف کے ساتھ کہ وہ جب تک مطلب ان کو آپ لوگ اس وقت چاہیے ہوتا ہے. اپوزیشن کی طرف نہیں حکومت کی طرف جا رہے ہیں. میں ذرا انیشل کامنٹ بھی لے لوں. غلام جیلانی صاحب, ذرا سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت کس پوزیشن کے اندر ہے؟ قیاس آرائیاں تو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ وزارت عظمیٰ تو نہیں مانگ لی کہیں ایم کیو ایم نے؟ شکریہ آپ کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزارت عظمیٰ بھی ایم کیو ایم کو دی جائے گی تو جس طریقے سے انہوں نے کراچی کو بنایا اس طریقے سے پاکستان کو بنانے میں بھی انشاءاللہ ایم کیو ایم اپنا کردار ادا کرے گی. اچھا, اور بالکل کرے گی, لیکن ابھی ہم ایک چھوٹی جماعت ہیں, ہمارے سے اوپر 3 جماعتیں اور بھی موجود ہیں, 2 جماعتیں 3, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ 2 سے 4 دن میں تمام چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی. اور مجھے لگتا یہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ہی جو اسی کا جو ہے وہ پی ایم جو ہے وہ اس ملک میں آئے گا, کیونکہ باقی تو کسی میں ہمت مجھے نظر نہیں آ رہی. اچھا, یہ ایم کیو ایم کا کانفیڈنس پچھلے کچھ 4 5 یا 6 مہینے لگا لیں, 6 مہینے سے مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی کانفیڈنس تھا کہ 17 سیٹس لے کے جائیں گے, وہی کچھ ہوا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم بھی بن سکتا ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ پی ایم بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں ساری؟ میں نے کہا نا کہ ہر اچھی اس کی جو ہے امید رکھنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو لگتا ہے کہ اس بارگننگ پوزیشن میں ہے نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہے جو ایم کیو ایم کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے وزارت عظمیٰ کا عہدہ لینے کو ابھی تک جو ہے وہ تیار نہیں ہو رہا, کیونکہ آگے کی جو صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹیمپرمنٹ کی ضرورت ہے, جو مجھے دونوں پارٹیوں میں نظر نہیں آ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیمپرمنٹ کا مظاہرہ جو ہے وہ ایم کیو ایم جتنے کرائسس سے گزری ہے اور وہ جل کر اور کر کے جو ہے وہ آگ کی بھٹی میں کندن ہوئی ہوئی ہے. چلیں میں پوچھ لیتا ہوں, نون لیگ بھی ٹھیک ہے, نون لیگ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہے. شکیلہ لقمان صاحبہ, سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں, اور ایم کیو ایم تو یہ اس وقت بات ہو رہی ہے کہ وزارت عظمیٰ بھی پر بھی اپنا امیدوار بٹھا سکتی ہے. کیا اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے نون لیگ سے؟ شکیلہ لقمان صاحبہ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک مائک میوٹ ہے, ان میوٹ کیجئے گا مائک. ٹھیک ہے, جب تک میں دوسرے اپنے مہمانوں سے بات کر لیتا ہوں یہ ایشو ریزالو کیا جائے. نصرت بھائی صاحبہ, ذرا یہ بتائیے گا کہ وفاق کے اندر اگر حکومت بنانی ہو تو پی ٹی آئی اس وقت کس پوزیشن کے اندر ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مولانا صاحب جو 4 سال 6 سال کا عرصہ بالکل مخالفت میں رہے, وہ حمایت میں کھڑے ہو گئے, آپ لوگ مخالفت میں رہے, آپ لوگوں نے بھی ایک جو ہے وہ دورہ شروع کر دیا, اسد قیصر صاحب ملاقات کر آئے. یہ کیا ایک نئی سیاست کا آغاز ہوا ہے کے پی کے اندر؟ دیکھیں, نئی سیاست اس کو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں, جب جس طرح میں نے پہلے بات کی آپ سے کہ جب آپ کے نشان لے لیے جائیں, جب آپ کی پارٹی کو ڈیزالو کر دیا جائے, آپ کا لیڈر جو ہے اس کو جیل میں ڈال کے ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں, اور صرف وہی نہیں بلکہ جو وائس چیئرمین ہے وہ بھی اور جو صدر ہیں وہ بھی, سب کے سب اس جیل میں پڑے ہیں, اور لوگوں کو ان کی کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلتا سوائے اس کے کہ یا تو ان کی بیانات بتا رہی ہوتی یا وکلا بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس قسم کی سچویشن میں آپ دیکھیں پھر بھی پورے کے پی سے سویپ کرنا ایک بہت بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے. اب چاہتے یہ ہیں کہ کم از کم کسی پارٹی کے ساتھ انوالو ہو کے اس پارٹی کا نام مل جائے اور جو اس کا نشان ہے وہ مل جائے, اور وہ اس طرح وہ حکومت چلا رہے ہو. اب مولانا فضل الرحمان کی جہاں تک بات ہے, بالکل صحیح ہے کہ پچھلے 4-6 سال سے بہت زیادہ مخالفت تھی ان کی بھی اور ہماری بھی, لیکن اس وقت ان کو کوئی میرے خیال میں سیٹ نہیں ملی, شاید ان کے بیٹے کو کوئی سیٹ ملی ہے. تو اس صورت میں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اتحاد ہو جائے. ظاہر ہے آل آف اے سڈن اتنی ساری سیٹیں آپ کو مل جائیں گی. نہیں تو آپ لوگ اس وقت اتحاد کے لیے پی ٹی آئی کے حامی ہے جے یو آئی اے کی؟ اب یہ دیکھیں, یہ فیصلہ لیڈرز کا ہے, وہ جیسے چاہیں چلیں ٹھیک ہے, وہی بات
ہم تو اس کو مانیں گے جب جس طرح اسمبلیوں سے استعفے کی بات تھی. ٹھیک ہے, میں ذرا نون لیگ کا موقف لوں. شکیلہ لقمان صاحبہ, ذرا سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وزارت عظمیٰ کا جو امیدوار ہے وہ بھی ہمارا ہو سکتا ہے, تو ایسی کوئی بات ہوئی ہے کیا, مشاورت ہوئی ہے آپ لوگ کی؟ جی بالکل نہیں, اس طرح کی بات ہی نہیں. مجھے یاد ہے کہ پہلے کی جب میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کوئی کسی چیز پہ, کوئی وزارتوں پہ, کسی لینے دینے پہ بات ہی نہیں کی تھی. انہوں نے کہا آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, آپ مل کے جو ہے وہ چلیں گے. پھر اس کے بعد یہ اب مطلب 4-5 دن سے میرے حال میں یہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس لیول پہ کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے یہ بڑی بات ہے کہ یہ تو نہیں کہ جو بندہ اٹھے اور کہ میں وزارت عظمیٰ کا میں امیدوار ہوں. اس میں اس طرح تو نہیں, آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ بھی آپ جس کے جو مینڈیٹ ملتا ہے, جس کو زیادہ جس کی سیٹیں, انہوں نے یہ ہونا تھا وہ پیپلز پی ایم ایل این ہے, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ایم کیو ایم ہے. تو یہ بات کوئی یہ کچھ چیز بانٹی تو نہیں جا رہی کہ وہ کہے کہ میں لے لوں یہ کہ, لیکن نہیں ٹھیک ہے وزارت وغیرہ کی بات ڈسکس ہوتی ہے, لیکن یہ کہ وزارت عظمیٰ کا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو اتنے مرے نہیں جا رہے وزارت عظمیٰ کے لیے کہ ہمیں وزارت عظمیٰ چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ آگے کیا کتنے مصیبتوں کے پہاڑ ہیں اور سب کچھ ہے, لیکن جو اصول کی بات ہے اس کے تحت اگر دیکھا جائے تو ہمارا بنتا ہے. ویسے میں نے بالکل کہیں کسی لیول پہ یہ بات نہیں سنی کہ ایم کیو ایم نے یہ کہا ہو کہ ہمیں وزارت عظمیٰ دی جائے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کی اور جو ہے پی ایم ایل این کی آپس میں جو ہے گفت و شنید ہو رہی ہے, جو ہمیں کل تک شاید انشاءاللہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی. لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ بیٹھ کے ہونے, لیکن جو آپ نے خاص طور پہ جو نقطہ اٹھایا ہے کہ ایم کیو ایم نے یہ بات پوچھی ہے, تو یہ قطعاً جو ہے میرے نالج میں نہیں ہے, نہ میں نے ٹی وی پہ بھی کوئی نہیں سنا یا کہیں دیکھا بھی نہیں ہے. اچھا شکیلہ صاحبہ, آپ نے کہا کہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے وزارت عظمیٰ, تو آپ کے پاس ہی آنی چاہیے. تو اس وقت کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ میاں صاحب بیک فٹ پر کیوں چلے گئے؟ میاں صاحب بڑے کانفیڈنٹ تھے, آپ لوگ بھی کہتے تھے کہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنائیں گے. ابھی وزیر اعظم کے نام کے لیے شہباز شریف کا نام سامنے آ رہا ہے, اور سی ایم پنجاب کے لیے مریم نواز کا نام سامنے آ رہا ہے. تو میاں صاحب بیک فٹ پہ کیوں چلے گئے؟ دیکھیں کوئی بیٹھک پہ نہیں گئے, نہ انہوں نے کوئی سیاست چھوڑی ہے. دیکھیں ہم اتنے سالوں سے 35-40 سال سے وہ سیاست کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہے اب ظاہر کولیشن گورنمنٹ بننی ہے, اس میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کا اس میں اچھا ایکسپیرینس ہے, انہوں نے 1.5 سال 16 مہینے ان سب کے ساتھ ڈیل کیا ہے, تو وہ آسانی سے ان چیزوں کو ڈیل کر لیں گے. اور جو میرا خیال ہے جہاں تک جو مریم صاحبہ کو چیف منسٹر ادھر بنایا, تو پھر میں اپنی یہ میری ذاتی رائے ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ پھر بنتا بھی نہیں تھا ان کا. یا ویسے تو ہم لوگ بلکہ بہت سارے پارٹی ورکرز جو ہے وہ اس چیز پہ تھوڑے نالاں بھی ہیں کہ بھئی پریشان بھی ہیں کہ بھئی میاں نواز شریف ہوتے, ظاہر ہے ان کا زیادہ اس میں ایکسپیرینس تھا, 3 دفعہ وزیر اعظم, بہت انہوں نے یہ ان چیزوں کو نزدیک سے دیکھا تھا. شہباز شریف صاحب نے بھی ڈیفینیٹلی 16 منتھ جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور اچھے خوش سلوبی سے انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا اور نکالا, اور سب لوگ ان کے اوپر اعتماد بھی کرتے تھے, جو فیصلہ کرتے تھے. اور میں نے یہ بات بھی سنی ہے کہ ٹھیک ہے دقتیں آتی تھی, لیکن اتنی نہیں تھی ہوتی کہ جو سالبل نہ ہوں, سالو ہو جاتی ساری چیزیں. تو باقی یہ اب نواز شریف کا اپنا ان کا جو تھی سوچ کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے چونکہ آپ کو ان چیزوں کا سپولیشن کا, اور ویسے تو یہ تھا کہ اگر ہم جو ہیں وہ مل کے اگر ہمیں جو سمپل میجارٹی ملتی تو پھر تو ڈیفینیٹلی جو ہے میاں نواز شریف جو تھے انہوں نے ہی بننا تھا. لیکن انہوں نے جب وہ جو باتیں شکیلہ صاحبہ جو باتیں ہو رہی تھی نا, اسلام آباد کے بھی آپ کے جو 3 جیتے ہوئے امیدوار تھے وہ نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا ہے, اور 3 آزاد امیدوار کی جو درخواستیں تھیں وہ بھی لگا دی گئی ہیں, اس پر بھی سماعت ہو رہی ہے. تو آپ لوگ پھر سے جو ہے وہ ایک جو بات کی جا رہی تھی کہ ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں خاص طور پہ پنجاب کے اندر, خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ بنانے کے لیے, اس وقت اگر میجورٹی دیکھی جائے تو وہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں وہی میجورٹی کے اندر ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عوام نے پی ٹی آئی کو زیادہ سپورٹ نہیں کیا. دیکھیں ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے اس بات پہ, اگر ان کے پاس مینڈیٹ ہے, اگر ان کے پاس انف ووٹ ہے. دیکھیں کس نے ہونا ہے, جس کا مینڈیٹ ہوگا, جس کے پاس میجورٹی ہوگی. اگر ان کے پاس میجورٹی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 4 دن پہلے 4-5 دن پہلے شہباز شریف نے تو کھل کے کہہ دیا تھا کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے حکومت بنانے کا. یہ ایک وہی میں دوبارہ تو پھر دے دینا موقع پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کا موقع دے دیں.
نہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ان کے پاس مینڈیٹ ہے، ان کے پاس لوگ ہیں تو آئیں بنے، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. یہ اس لیے تو اتنی چلیں کھل میں کے پوچھ بات لیتا کی. اور ہوں میں پوچھ لیتا ہوں نصرت بھائی صاحبہ، آپ لوگ کے پاس مینڈیٹ ہے، شکیلہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت بنانے کا موقع ملنا چاہیے، لیکن حکومت آپ لوگ کیسے بنائیں گے وفاق کے اندر؟ ذرا اسٹریٹجی تو بتا دیں مجھے. دیکھیے ابھی ہم لوگ اتحاد کر رہے ہیں مختلف پارٹیز کے ساتھ، اور اس کے بعد جب وہ آؤٹ کم نکلے گا، اگر ٹھیک ہے. ایمانداری سے ہم لوگوں کی درخواستیں سنی گئی اور سب کیا گیا، یہ نہیں کہ رات کے 11 بجے ہمارا نشان چھین لیا جائے اور پارٹی کو بے پارٹی بنا دیا جائے کہ اس میں کچھ ہے ہی رہی نہ جائے. چیئرمین آپ پہلے چھین چکے ہیں، اس کے بعد اس کا نشان چھین لیا گیا، اس کے بعد پارٹی بالکل ٹوٹ گئی اور عجیب و غریب پورا باورچی خانے کا نظام دے دیا ہر ایک کو. کسی کو بیگن دیے، کسی آپ کو نے تو خیر پھر بھی بہت اچھا لفظ یوز کیا، میں نے تو کہا تھا سارا جہیز بانٹ دیا. ہاں تو آپ یہ دیکھیں کیا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا چاہتے کیا ہیں. عوام کے اگر مینڈیٹ کو یہ صحیح رسپونڈ نہیں کریں گے تو یقین کیجئے کہ اگر گورنمنٹ بن بھی گئی نا تو 6 سے 7 اچھا ابھی تک مہینے کیا سے بات ہوئی زیادہ آپ لوگ کی نہیں جو چلے گی. اتحادیوں کے ساتھ آپ مل کر بیٹھ رہے ہیں؟ تو کیا مخصوص نشستیں دی جائیں گی؟ کیونکہ ایک ایکٹ یہ بھی ہے کہ مخصوص نشستیں پھر بھی نہیں ملیں گی آپ لوگوں کو. یہاں کراچی سے نہیں ملیں گی، ظاہر ہے سندھ سے نہیں ملیں گی، کیونکہ یہاں تو ہماری ساری سیٹیں ان لوگوں نے چھین لی ہیں نا، ایم کیو ایم کو دے دی ہیں. نہیں وفاق تو میں آپ کے پاس ایک میجورٹی ہے، تو اگر آپ وہاں تو بیٹھتے ہیں ملیں، کسی کے ساتھ تو باقی مخصوص نشستیں آپ لوگ پنجاب میں حاصل کرنے میں ملیں گے، کامیاب ہوں گے. پنجاب میں مل جائے گی، کے پی میں مل جائے گی، وہ ساری آئیں گی ریزرو سیٹ والی، خواتین بھی اور جو مائنورٹی کے لوگ ہیں وہ بھی سب آ رہے ہوں گے. لیکن سوائے سندھ کے، کیونکہ سندھ سے مین ہماری 16 یا 17 ایم این ایس جیتے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے کنورٹ کر کے ان کو دے دیے گئے، پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، کو یا مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا نصرت بھائی صاحبہ، پھر مجھے پیپلز پارٹی بھی جوائن کر چکے ہیں، اس کا بھی موقف ہم لے لیں گے. آپ کی کسی اور سیاسی جماعت سے بات ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہے؟ اسپیسیفکلی پیپلز پارٹی سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے بیک ڈور پالیسی کے مطابق؟ نہیں، خان صاحب نے خاص طور پہ پرٹیکولرلی یہ کہا ہے کہ نو نون لیگ، نو پیپلز پارٹی اینڈ نو مولانا صاحب ہو سکتے ہیں. ہاں مولانا صاحب ہو سکتے ہیں، جو کل تک آنکھ کے اندر ہاں جو ہے وہ کانٹا بن کے چپتے تھے، آج وہ آنکھ کا تارا بن سکتے ہیں. بالکل. لیکن وہ تارا وارا تو خیر نہیں بنیں گے، لیکن یہ کہ وہ ہوتا ہے نا کہ مشکل وقت میں آپ چلیں بس آگے کیا بولوں میں. تو اس سے آپ کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں وہ نا امید تو نہیں ہوں گے، یا انہیں پوسٹ ڈیلیٹ تو نہیں کرنی پڑے گی سوشل میڈیا سے جو مولانا صاحب کے اگینسٹ پوسٹ اپلوڈ کرتے رہے، اپڈیٹ کرتے رہے؟ نہیں میرا نہیں خیال، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو بھی بات کریں اس کو منوان قبول کر لیا چلیں جائے. میں آپ کی طرف آؤں گا، اسی ٹاپک پر آؤں گا. اخونزادہ چٹان صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. چٹان صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سوال یہ ہے کہ اس وقت تو حکومت بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کیبنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں لیکن سپورٹ کرنا چاہتے ہیں نون لیگ کو. کیا ووٹر سپورٹر آپ کا مایوس نہیں ہوگا؟ کل تک پوری الیکشن کیمپین چلائی، جو ہے وہ شیر کو بلی کہا، بڈھے بابے کو سیاست سے باہر نکلنے کا کہا، یہ بھی کہا کہ آ کر للکارا ہے پنجاب کے اندر، یہ تمام چیزیں، کیا ووٹرز مایوس نہیں ہوگا؟ چٹان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی ہمارے ووٹر سپورٹر جو ہے وہ بالکل مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے ووٹر سپورٹر کو پتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے پہلا پاکستان ہے، ہمارے سب سے پہلے پاکستان کا عوام ہے. اب ہمیں اس طرح کا مینڈیٹ ملا ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی حکومت بنائیں گے تو ہم اس کے ساتھ نہیں ملیں گے تو وہ حکومت نہیں بنا سکتے. اگر نون لیگ حکومت بنائیں گے ہم اس کے ساتھ نہیں ملیں گے تو وہ حکومت نہیں بنا سکیں گے، اور اگر حکومت نہیں بنے گا تو پھر دوبارہ الیکشن ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں کیا ہمارا ملک دوبارہ الیکشنوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ غریب ملک ابھی بھی 150 ارب کا خرچہ اس الیکشن پہ ہوا ہے، اور اگر کینڈیڈیٹ کا خرچہ آپ اس میں لگائے جو پوسٹر، سٹیکرز، فلیکس، گاڑیاں وغیرہ وغیرہ، یہ سارا سب کچھ لگا کے تو یہ ٹریلینوں تک پہنچ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پہ الیکشنوں میں لوگ مرتے ہیں. اس الیکشن میں کتنے لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. میرے حلقے میں جیسے الیکشن شروع ہوا 7 حملے ہو گئے، 4 حملے اس میں کینڈیڈیٹ پہ ہو گئے. ایک کینڈیڈیٹ این اے کا جو کینڈیڈیٹ تھا اور پی کے 22 کا کینڈیڈیٹ تھا وہ اس میں شہید ہوا. اس کی وجہ سے الیکشن پوسٹپون ہوا. تو پاکستان میں بار بار الیکشن کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے ہم تحفظات کے ساتھ اسمبلیوں میں جا رہے ہیں اور اس لیے ہم نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں نہیں تاکہ تو یہ تو فیس سیونگ ہو گئی. اخونزادہ چٹان صاحب
یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بہترین حکمت عملی ہو گئی کہ بیک فٹ پر رہنا ہے لیکن سپورٹ بھی کرنا ہے, کسی منسٹری کو بھی نہیں ہاتھ لگانا ہے تاکہ کل کو خمیازہ بھگتیں. تو آج جیسے کہتے ہیں پی ڈی ایم کا سارا ملبہ نون لیگ پر گرا تھا, تو کل کو یہی کہیں گے کہ نون لیگ کی حکومت تھی, وزارت عظمیٰ نون لیگ کی تھی, نون لیگ نے چلائی حکومت. نہیں, ہم کسی پہ ملبہ گرانا نہیں چاہتے ہیں, لیکن 16 مہینے ہم اس کے ساتھ حکومت میں رہے, ہمارا بہت تلخ تجربہ ہوا. ہم حکومت میں صرف گاڑیوں کے لیے, پروٹوکول کے لیے, مراعات کے لیے نہیں جاتے ہیں. ہم حکومت میں اس لیے شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم عوام کے کام کریں. ہم حکومت میں شامل ہو گئے لیکن وہاں پہ ہمارے پی کے جو عوام کے ان کے کام نہیں ہوئے, ہمارے پنجاب کے عوام کے کام نہیں ہوئے, ہمارے سندھ صوبے کے جو عوام ہیں اس کے کام نہیں ہوئے, ہماری بلوچستان کے کام نہیں ہوئے, ہماری جو منسٹری ابھی دی اس میں ہم اپنا سیکٹری خود اپنی مرضی کی نہیں لگا سکتے تھے. تو اگر اپنی مراعات کے لیے حکومت لینا تھا تو پھر تو ہم حکومت میں شامل ہو جاتے, لیکن اگر عوام کے کام کے لیے حکومت لینا ہے, یہ ساری کہانی کہیں وہاں سے تو نہیں گھومی ہے. میں ذرا نون لیگ سے بھی پوچھ لوں گا, پہلے آپ سے پوچھ لوں, یہ ساری کہانی کیا وہاں سے نہیں گھومی ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے بلاول بھٹو زرداری کو آگے لانے کی کوششیں کی جا رہی تھی لیکن نون لیگ نے کیا نہیں مانی یہ بات آپ کی؟ نہیں جی, ہم نے بالکل ان کے ساتھ کوئی شرائط نہیں رکھے تھے. ہم نے پہلا اپنا سی سی کا میٹنگ کیا, 2 روز سی سی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ہمارا میٹنگ ہوا. میں خود سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں ملک کے بہتر مفاد میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کو, نون لیگ کے حکومت کو سپورٹ کریں. ہم تو یہ بھی چاہتے تھے کہ اگر ہمارے ساتھ پی ٹی آئی رابطہ کرے تو سب سے زیادہ سیٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں. نہیں تو پی ٹی آئی کے پاس سب سے زیادہ امیدوار ہیں کہ آپ لوگوں نے 8 فروری کے بعد کوئی ملاقات نہیں کی, کوئی مشاورتی عمل شروع نہیں کیا کہ پی ٹی آئی سے کہ ان کے آزاد امیدوار آپ کے ساتھ آئیں؟ ہم جب حکومت نہیں بنا رہے تھے تو ہم اس کے ساتھ کیوں مشاورت کرتے تھے؟ ہم تو تیسرے نمبر پہ ہے. پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہے, دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون ہے. تو ہم کس حیثیت میں چٹان صاحب, میرے سورسز تو یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے رابطہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے, آزاد امیدواروں سے رابطہ کیا ہے اپنے ساتھ شمولیت اختیار کرنے کے لیے. میرے سورسز تو یہ کنفرم کرتے ہیں اس بات کو. پھر آپ کے سورسز کو زیادہ پتا ہوگا. میں تو سی سی کا ممبر ہوں. 2 دن ہمارا جو میٹنگ ہوا تھا, میں چیئرمین بلاول کا ایڈوائزر بھی ہوں. مجھے تو نہیں پتا. ہمارا تو یہ اٹل فیصلہ تھا کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے. اگر ہم وہ بلاول صاحب کو وزیر اعظم بناتے تو ہم بارگیننگ کرتے. ہم تو مسلم لیگ کے ساتھ بھی بارگیننگ کر سکتے تھے, ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بارگیننگ کر سکتے تھے. لیکن پی ٹی آئی کا جو سخت بیان آیا کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے, ہم کسی سے ملیں گے نہیں, تو پھر نون لیگ نے ہم سے ووٹ لینے کا مطالبہ کیا تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ ہم آپ لوگوں کو ووٹ دیں گے. تو ہم نے تو کوئی بارگیننگ نہیں کیا تھا. پہلے ہم نے اپنا سی سی کا میٹنگ کیا. نصرت بھائی صاحبہ سی سی کے ممبر ہیں خودزادہ چٹان صاحب, وہ تو کلیم کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہوئی. کیا آپ کے آزاد امیدواروں سے پیپلز پارٹی نے روابط اختیار کیے؟ کیا ان کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی؟ جیسے نون لیگ کے لیے تو سامنے آ گئی نا چیزیں کہ کچھ نے تو شمولیت بھی اختیار کر لی. آپ کے اندر جو گندے انڈے تھے ان لوگوں نے, کیا پیپلز پارٹی نے بھی رابطے کیے تھے؟ میرے خیال کیے تو ہوں گے, لیکن بات یہ ہے کہ سینس سے تو ہمیں ٹوٹل ہماری ساری سیٹیں لے لی گئی ہیں نا, تو وہ کیا کس سے کریں گے اب رابطے؟ 16 سیٹیں کراچی سے یا 17 سیٹیں کراچی سے لے کے ایم کیو ایم کو نواز دی گئیں, تو پھر مجھے بتائیے کہ وہ کس سے کریں گے؟ چاہتے تو ہوں گے, ظاہر ہے جہاں سے جیتے ہیں وہاں پہ تو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے, کسی طرح لوگ آ جائیں ان کی پارٹی میں, اور گئے بھی ہیں موسٹ پروبلی. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کتنے لوگ گئے, لیکن ایسا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ڈالر میں میرے خیال میں بہت طاقت ہے. اچھے سے اچھا ایماندار بھی جو ہے نا, وہ جو اتنی بڑی رقم جب دیکھتا ہے تو وہ پھر پھسل جاتا ہے. ویسے آپ کے آزاد امیدواروں کے لیے کیا ریٹ لگ رہا ہے اس وقت نصرت بھائی صاحبہ؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. آپ نے کہا بڑی طاقت ہے ڈالر میں, تو یہ مجھے میں بڑا دکھ اور درد سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن چہرے پہ مسرت ہے, کیونکہ ایک مزے کا خیز بات ہے نا کہ آپ کے آزاد امیدوار اگر بک جائیں تو پھر فائدہ کیا ان کی آزادی کا, فائدہ کیا ان کی وفاداری کا, فائدہ کیا ان کے ووٹ لینے کا پی ٹی آئی یا عمران خان کی شکل میں؟ 100% نہیں ہوگا اس طرح. جو بکنے والے ہوں گے وہ بہت لمیٹڈ, اور وہ جب بک جائیں گے تو پھر ان کا جو عوام حشر کرے گی نا, وہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا, ایسے بکاؤ لوگوں کو آپ نے ٹکٹ کیوں دیا؟ نہیں, آپ کسی کا چہرہ دیکھ کے تو نہیں بتا سکتے کہ کیا ہوگا. اب ہماری پارٹی سے آپ سوچیں, جو لوگ گئے نکل کے شروع میں, وہ این پہلے دن کے ساتھی تھے. چلیں میں ذرا شکیل لقمان صاحب کس طرح نکلے ہیں, کس طرح غائب ہوئے کہ حیرت سے بندہ مر جائے کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی.
چلے مجھے خوشی ہے کہ آپ ابھی تک پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، کیونکہ ہماری اور بھی بہت اچھی اچھی دوستیں تھیں وہ اب استحکام پارٹی کے اندر ہیں. آپ کی بھی بڑی اچھی دوستیں تھیں، میں ذکر نہیں کرنا چاہوں گا. شکیلہ لقمان صاحبہ، شکیلہ لقمان صاحب، جی 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 بالکل بالکل. شکیلہ لقمان صاحبہ یہ ذرا مجھے بتا دیں کہ میاں صاحب بڑے کانفیڈنٹ تھے، لیکن میاں صاحب کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنی اکثریتی سیٹس نہیں نکال سکے؟ میں آپ کو دو چیزیں رکھ دیتا ہوں، آپ مجھے بتا دیجیے کہ ان دونوں میں سے کیا ہوا ہے. کیا میاں صاحب نے جو کیمپین کی تھی اس میں سستی کا شکار تھے، اوور کانفیڈنٹ تھے کہ وہ جو بات ہوتی ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، وہ والی بات تھی؟ یا پھر دوسری چیز یہ کہ میاں صاحب نے تو نہ سندھ کا دورہ کیا نہ کیمپین کا حصہ بنے. عمران خان کو اگر دیکھا جائے تو 2018 کے اندر اگر اسٹیبلشمنٹ کا نام لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی، لیکن عمران خان لوگوں کے بیچ میں اترے ہوئے تھے، وہ خلا پور کرتے نظر آ رہے تھے. تو کیا میاں صاحب نے وہ خلا پور نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ سیٹس نکالنے میں بھی ناکام رہے جو ایک ایکسپیکٹیشنز تھیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، انہوں نے باقی ساری چیزوں کے اوپر بھی ٹائم لگایا. آپ کے سامنے منشور جو ہمارا پارٹی کا بنایا گیا وہ کتنا ڈیٹیل تھا اور اس میں بھی کافی ٹائم لگا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس تھے، ایک ایک سیٹ پہ ایک ایک کینڈیڈیٹس تھے، اس میں بھی ٹائم لگا. لیکن انہوں نے آپ نے دیکھا کہ دیکھیں کیمپین یہ 2-3 ہفتے ہوتی ہے اور اتنا ہی ٹائم تو ہم نے بھی لگایا. آپ کے سامنے ہے کہ مریم صاحبہ بھی نکلی ہوتی تھی، دونوں شہباز شریف بھی ہوتے تھے، نواز شریف بھی ہوتے تھے، حمزہ بھی کر رہے، اور باقی پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو دوسرے لوگ جو تھے اچھا میاں اپنے پارٹی کے، وہ سب میاں صاحب لندن سے صرف کیا پنجاب کو فتح کرنے آئے تھے؟ نہیں جی، کیوں نہیں؟ آپ دیکھیں کیوں انہوں نے بات بلوچستان نہیں کیے تھے؟ وہاں پہ انہوں نے نہیں کیا. کراچی میں جو ہے شہباز شریف جاتے رہے ہیں سندھ میں اور کراچی میں، تو اسی طرح ہی تھا نا کہ مل جل کر کام کیا گیا. میاں صاحب نے تو سندھ کا دورہ ہی نہیں کیا. بلاول نے تو پورا نہیں، پنجاب فتح کر لیا تھا جا کر. دیکھیں یہ بات صحیح ہے، چاہے ہو سکتا ہے کہ ہماری اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو، لیکن ہم نے بہت، آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، کتنا بڑا بڑا ہجوم ہوتا تھا، کتنے انہوں نے دن میں جب شہباز شریف تھے دن میں 2-3 جگہ وہ جا کے جلسے کرتے رہے ہیں. لیکن ہم دیکھیں میری بات سنیں، ہم نے یہ بات نہیں کی. دیکھیں ہم جہاں ہارے ہیں، آپ بتائیں کہ ہم میں سے کسی نے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ جی ہماری جنرلی ہو گئی ہے؟ شکیلہ لقمان یہ صاحب پی ایک ٹی آئی جملہ کا ایڈ کر کام لیں، ہے. ہم جہاں جہاں ہارے ہیں. ایک سیکنڈ، پی ٹی آئی جہاں جہاں جیتی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی ایم کیو کے 17 سیٹیں ہیں وہ بھی ہماری آ گئی. اب انہوں نے 19 کیوں نہیں اور کہتے ہیں ہماری 186 سیٹیں تھی. یہ بات چیتوں میں تو میں یہ ماہر ہے نا، ایکسپرٹ ہے. لیکن میں ایک بات بتا دوں، میرا اپنا ایک پرسنل ایک تجزیہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت بڑی سیف پوزیشن کے اندر ہے. میاں صاحب آتے ہیں، ایک لاڈلا پلس کا ایک نعرہ ان کے اوپر ایک ٹھپا لگ جاتا ہے، پھر پیپلز پارٹی ہی یہ پورا نیریٹو بلڈ کرتی ہے کہ اسی رستے کے اوپر چلیں جس میں خان صاحب چلتے تھے. خان صاحب کے اوپر ایک ٹھپا لگ جاتا ہے کہ 18 کے اندر لے کر آئے. پیپلز پارٹی اس وقت بڑی سیف پوزیشن میں. اخونزادہ چٹان صاحب، اتنی سیکیور پوزیشن کے اندر پیپلز پارٹی ہے، کیا حکومت بن جائے گی، کیبنٹ کا حصہ بھی نہیں بنے گی، اور پیپلز پارٹی کس طرح سے تمام چیزوں کو ٹیک اپ کرے گی؟ پیپلز پارٹی کو بینیفٹ کیا ملے گا اس سے؟ دیکھیے پاکستان کی خوشحالی، کے عوام کی خوشحالی سے زیادہ ہمارے لیے بینیفٹ ہو سکتا ہے. ہم نے بی بی کی شہادت بھی پاکستان کپے کا نعرہ لگایا تھا، ہم تو اب بھی پاکستان کپے کا نعرہ لگا رہے ہیں. ہماری وہ دین ترجیح ہے پاکستان. ہم انشاءاللہ تعالی زرداری صاحب جب صدر بنے گا ہم الیکشن لڑیں گے. صدر کی پوزیشن پکی ہے زرداری صاحب کی؟ میں ہماری حکومت ہے جی. صدر کی پوزیشن پکی ہو گئی ہے پھر زرداری صاحب کی؟ ہم تو الیکشن لڑیں گے، ہماری تو طرف سے تو پکی ہے. الیکشن ہے، جیتتے ہیں ہارتے ہیں، لیکن ہم کسی نے یہ ٹاسک دیے زرداری صاحب کو میں سے استحکام پیدا کریں. اچھا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے. جی مجھے بات پورا کرنے دیں، میں بات نہیں کرتا. جی کمپلیٹ کریں، آپ کمپلیٹ کریں اپنا جملہ. جب تک اس ملک میں نفرت کی سیاست ہے، جب تک اس ملک میں الزامات کی سیاست ہے، جب تک اس ملک میں تقسیم کی سیاست ہے، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے مفادات، ہم اپنے اپنے ایجنڈے، ہم اپنی ذاتی چیزیں ایک سائڈ رکھیں اور پاکستان کا ولیم ترجیح دے دیں. پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ سیاسی استحکام کا انتہائی ضرورت ہے.
और हम कोशिश करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करेंगी कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, ताकि इस मुल्क की मईशत अपने पाँव पे खड़े हो जाए और गरीब अवाम जिसकी चूली बुझ गई है, जो महंगाई की वजह से दर बदर हो गए हैं, कि उनको इनसे निजात मिले। ठीक है, ठीक है। एक बात मेरे बहन ने की, डॉलरों की बात की, तो डॉलर इनकी लीडर को बहुत पसंद है, इमरान खान साहब को। वो अपनी टिकट बेचते हैं, वो तो ये भी कह रही है डॉलर आप लुटाते भी बहुत हैं। वो एमएनए की टिकट बेचते हैं। तो जाहिर बात है, जब आप टिकट बेचेंगे तो फिर आपका जो कैंडिडेट है वो अपनी जमीर को बेचेगा। अच्छा, वैसे खुद चटान साहब, हर इलेक्शन में पीटीआई के लोग बिकते हैं, हर इलेक्शन में। खरीदता कौन है? खरीदने वाले कौन है? खरीदार कौन है? हम अपना वो नहीं बताएंगे। बिकते हैं, मैंने पहले ही सवाल कर लिया उनसे, उनकी वफादारियों पे मैं सवाल कर चुका, बड़ा तल्ख सवाल। खरीदार कौन है मार्केट के अंदर? खरीदार के ऊपर तो बात कर लें। सिंध हाउस किसका था? सिंध हाउस। हम तो खरीदार इसलिए नहीं है कि हम आपको, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, खरीदार अगर तगड़ा हो तो हर बंदे की कीमत लगाई जा सकती है। वो तगड़ा खरीदार कौन है? इनके कैंडिडेट जगह फिरते हैं कि मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो, मुझे आपने मार्केट लगाई हुई है, सेल लगाई हुई है, 50% सेल। हमारा चेयरमैन हराम की कमाई के ऊपर बिलीव नहीं करता, वो उनको हम खा के वो अरब रुपए नहीं दे देता कि जाओ। सवाल तो यही है ना, अब एक आवा बिगड़ा हुआ है, अगर खरीदार तगड़ा मौजूद है तो कीमत लगाते हैं आप, सही कीमत लगती है तो बिक जाता है खरीद जो बिकने वाला है। चढ़ान साहब ठीक है जी, हम तो खरीदने वालों नहीं, इन दो पार्टीज ने हुकूमत नहीं बना रही है। मेरी बात सुनिए, हम जब हुकूमत नहीं बना, मैं मौका दूंगा आपको नुसरत भाई साहब, एक मिनट जी, कंप्लीट करें चटान साहब अपनी बात। भाई मैं कह रहा हूँ, जब हम अपना वज़ीर आज़म नहीं बना रही है तो हम किसी को क्यों खरीदे? हमने क्या लेना देना है? हम तो हुकूमत में नहीं आ रही है। हम तो अगर नून लीग के साथ है फिर भी हुकूमत में नहीं आ रही है, अगर पीटीआई के साथ है फिर भी हुकूमत में नहीं आ रही है। हमारा तो एक ही कोशिश है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, लेकिन इनसे पूछे कि आप लोग बिकते क्यों हैं? इसलिए बिकते हैं, मैं रीजन भी बताऊं। मैं पूरा एक टॉपिक रखूंगा बिकने वालों पर और खरीदने वालों पर। ठीक है नुसरत भाई साहब, आखिरी कमेंट, आखिरी मिनट है प्लीज जी। बस देख लें अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो जिस किस्म की ये बोली लगती है, आपको पता ही है, मेरे साथ भी कुछ हो चुका है इस तरह का किस्सा, तो बहुत मुश्किल होता है। आप तो नहीं बिकी ना के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है भाई। आपके रकीब हमनवा क्यों बिक गए फिर? देखिए, ये तो अंदर के ईमान की बात है आपकी। नुसरत भाई साहब, बोली लगी थी क्या? सही बोली नहीं लगी थी? बहुत शानदार लगी थी। अच्छा, कम से कम मैं अपनी पूरी टीम को लगा सकती थी। 7 नस्लें जी सकती नहीं, मैं 7 नस्लें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं। मैं मेरी टीम की 70 लड़कों की मैं उनका फ्यूचर बना सकती थी। इतना जबरदस्त। चले अगली दफा उम्मीद करता हूँ खरीदार अच्छा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नुसरत भाई साहबा पीटीआई से थी और अखुज़ादा चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे, शकीला लुकमान साहिबा हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थी और गुलाम जलाली साहब हमारे साथ पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान से थे। अब देखना ये है कि आज का टॉपिक जो कंक्लूजन निकला है कि खरीदार अगर तगड़ा हो तो फिर किसी भी शख्स की कीमत लगाई जा सकती है क्या? और माजी के अंदर जो खरीदार रहे हैं उन्होंने खरीदा है, बोली लगाई है, बोलियां लगी हैं और जिन पर बोलियां लगी हैं उनकी वफादारियां बिकी भी हैं। ये बड़ा सवालिया निशान है। अब देखना ये है कि वज़ारत उस्मा की सीट पर कौन बैठता है, हुकूमत कौन बनाता है, ये तमाम चीज़ें वक्त बताएंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।